अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करام, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद एक शख्सियत ऐसी है कि जिस पर पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं वो आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन करते हैं, और उसका नाम है मुराद सईद, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ के अंदर ये कहा जाता है कि इमरान खान का जानशीं मुराद सईद होगा। मुराद सईद ने एक अहम तरीन पैगाम जारी कर दिया है और ये बताया है कि अगर इमरान खान को धोखा दिया गया, अगर इमरान खान के साथ गद्दारी की गई तो मुराद सईद क्या करेगा। अहम तरीन ऐलान उन्होंने कर दिया है। महमूद खान अचकजई की जानब से बड़ा अहम ऐलान किया गया है, और जो नुसरत जवेद सीनियर साफियाँ पाकिस्तान के, उन्होंने एक इंकशाफ किया था, अली अमीन गंडापुर का पूरा सफ़रनामा बताया था कि निकले कहाँ पर बैठे, कहाँ से मिले और KP असम्बली के अंदर कैसे पहुँचे। इस सारी दास्तान के ऊपर पाकिस्तान के एक और सीनियर साफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने भी मोहर लगा दी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अलीमा खान ने बहुत बड़ा ऐलान किया है आज, और हबीब अकरम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आईनी तरमीम के हवाले से आज एक बड़ी खबर दी है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे एक बड़ी खबर जिसके बारे में लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ मुलाकात कब होगी। क्या 12 दिन इमरान खान अडयाला जेल के अंदर रहेंगे, कैद तन्हाई के अंदर? क्या इमरान खान के साथ कोई वकील मुलाकात नहीं करेगा? इमरान खान की बहनें जेल के अंदर हैं, क्या वो भी मुलाकात नहीं करेंगी? तो इस हवाले से एक बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जो कि नईम हैदर पंजोता के बड़े भाई हैं इंतज़ार हुसैन पंजोता, उन्होंने दायर की है कि SOPs के मुताबिक इमरान खान के साथ मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात जेल इंतज़ामिया ने नहीं करने दी और तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब इसके ऊपर एक अहम हुक्म जारी होगा, देखते हैं कि वो क्या हुक्म जारी होता है। अब आगे आ जाएं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुराद सईद का पैगाम आया है। मुराद सईद आपको पता है कि रोपोश हैं, और उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने कॉल दी एहतजाज के लिए तो मैंने इमरान खान को पैगाम भिजवाया कि मैं बाहर आ जाऊं इस एहतजाज के अंदर, मैं भी अपना हिस्सा डालूं, लीड करूं मैं भी। तो इमरान खान ने मना किया कि मुराद सईद अभी तुम्हारे बाहर निकलने का टाइम वक्त नहीं आया। अब ये जो कुछ भी हुआ, तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा पावर शो किया, लोग निकले, एहतजाज हुआ, KP से बहुत बड़ा काफिला आया, रास्तों में रुकावटें थी, अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे। उसके बाद अली अमीन गंडापुर मंजर आम से गायब हो जाते हैं, KP असम्बली से बाहर निकलते हैं, और तहरीक इंसाफ के करोड़ों सपोर्टर्स के जहनों के अंदर अभी भी सवाल है कि हुआ क्या है। इस सूरत हाल के अंदर मुराद सईद का पैगाम आना बड़ा अहम है। उन्होंने पैगाम क्या दिया वो ज़रा सुन लें। उन्होंने कहा कि जिस दिन मुझे ये यकीन हो गया कि पार्टी क़यादत ने इमरान खान से गद्दारी की है, इमरान खान को धोखा दिया है, आप मुझे हर लिहाज और हर मरवत से आज़ाद पाएंगे, मगर उस दिन तक मुझे और आपको अपना जहन तमाम इम्कानात के लिए खुला रखना है। बदगुमानी गिन की तरह होती है, अपनी सोच को बदगुमानी के साए से महफूज रखना है, और ऐन मुमकिन है कि यह हमारे खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल हो रही हो। मजीद उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि किसने किसको धोखा दिया और किसके साथ धोखा हुआ, वक्त सारे के सारे राज खोल देगा। मुराद सईद ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि तयशुदा हिकमत अमली और इमरान खान की वाज़िया हदायत पर अमल दरामद नहीं हुआ, मगर मैं फिल वक्त इसे गफलत गर्दानूंगा, मैं ये समझूंगा कि ये गफलत की गई है। ये मुराद सईद का पैगाम था। और मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ऐसा लीडरशिप के हवाले से एक ऐसा मुकाम रखते हैं कि इमरान खान के बाद आंखें बंद करके तहरीक इंसाफ वाले अगर यकीन करेंगे तो वो मुराद सईद के ऊपर करेंगे। इमरान खान की बहन अलीमा खान को एक दिन का रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज अदालत के अंदर दोबारा पेश किया गया, और उन्होंने कैमरों के सामने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। ये इमरान खान की बहन ने ऐलान किया है। इसके अलावा मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर की एक मुलाकात इस्लामाबाद के अंदर हुई है और दूसरी मुलाकात पेशावर के अंदर हुई है KP असम्बली में जाने से पहले। अभी एग्जैक्टली ये वही बात है जो नुसरत जवेद ने की थी। जब अली अमीन गंडापुर KP असम्बली के अंदर आए थे तो नुसरत जवेद ने 5 घंटे पहले ये ट्वीट कर दिया था कि भाई गंडापुर साहब KP असम्बली के अंदर आ सकते हैं और आकर तकरीर भी कर सकते हैं। और ये वो वक्त था
جب گنڈا پور صاحب منظر عام سے غائب تھے اور سارے کے سارے یہ سوچ رہے تھے کہ بندہ کہاں پر چلا گیا ہے، اداروں کی حراست میں ہے، ایجنسیوں نے اٹھا لیا ہے، حکومت نے گرفتار کر لیا ہے، کہاں پر ہے؟ ان حالات کے اندر کوئی بھی اس بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی بندہ یکدم کے پی اسمبلی کے اندر آئے، لیکن آ گیا بھائی۔ آج کل پاکستان کے اندر ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں۔ بہرحال آگے ہیں، محمود خان اچکزئی نے آج 4 سے 5 ٹویٹ کیے ہیں 1-2 گھنٹے کے اندر بڑے اہم ٹویٹ کیے ہیں، آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ بھٹو کی طرح تاریخ دہرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب تک فوج سیاست سے دستبردار نہیں ہوتی، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور مستقبل میں غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی۔ آئینی ترمیم کے نام پر آئین پر شب خون مارنے کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ یہ ایگزیکٹلی ان کا ٹویٹ ہے، میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مزید انہوں نے کہا کہ فوری طور پر عمران خان اور دیگر تمام سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے، بصورت دیگر حالات خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہم ان ججوں کے ساتھ ہیں جو آئین کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ پارٹی کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ آئین اور جمہوری اصولوں کے مطابق ہر کسی کو سیاسی جماعت یا تنظیم بنانے، اجتماع، تقریر کرنے اور تحریر کرنے کی آزادی ہے، اس لیے پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی غیر آئینی ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ کے اندر بتایا تھا کہ 11 اکتوبر کو پی ٹی ایم کا ایک بہت بڑا گرینڈ جرگہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور تحریک انصاف کے 2-3 سینئر وہاں کے جو رہنما ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم وہاں پر جا کر شرکت کریں گے۔ آگے آجے کے پی کے اندر آج بڑی اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی ہے کے پی اسمبلی کے اندر۔ بابر سلیم سواتی، اسد کیسر اور محمد علی درانی یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں۔ بابر سلیم سواتی جو کہ سپیکر ہیں پختونخوا اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ فیڈریشن نے رینجر اور پولیس کے ذریعے خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہاؤس حکومت اور عوام کی ملکیت ہے، یہ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ نہیں کیا بلکہ پورے صوبے خیبر پختونخوا پر اور اس کی عوام پر حملہ کیا ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ جناح ہاؤس حملہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کی حرمت یاد آ گئی لیکن خیبر پختونخوا کی عوام کی حرمت یاد نہیں آئی۔ میں نے منیر لغمانی کی قیادت میں کمیٹی بنا دی ہے جس کی رپورٹ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش ہوگی کہ کیا کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا۔ اسد کیسر نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد اپنی وردی اتارو، پھر میں تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں۔ جس طرح عوام پر بربریت کی گئی، عوام کو پیغام دیا گیا کہ تم 2 ٹکے کے نہیں ہو، یہ اسد کیسر نے بات کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہماری سیاسی کمیٹی کا فیصلہ ہے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے، اپنے حق کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ محمد علی درانی نے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اٹک کو ریڈ لائن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اٹک جو کہ اٹک کا جو پل ہے وہ پھر ادھر کے پی کے ہے، ادھر پنجاب ہے، تو انہوں نے کہا کہ اٹک کے پل کو ریڈ لائن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ آئین پاکستان کی بھی توہین ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کی بھی توہین ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ملک بھر سے محب وطن سیاستدان خیبر پختونخوا اسمبلی میں آئیں گے اور خیبر پختونخوا والے دل سے ویلکم کریں گے، ریڈ لائن نہیں کھینچیں گے، خندقیں نہیں کھودیں گے، یہ محمد علی درانی نے بات کی ہے۔ آگے آجائیں، ایک اور بڑی اہم چیز ہے، محمد مالک صاحب نے کل جو آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ یہ کانفرنس فلسطین کے لیے بلائی گئی تھی؟ 2 دفعہ بریک ہوئی اور جب بیٹھے تو کہا کہ مولانا سے بات ہوئی ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ والی ضد چھوڑ دیں تو ہم بہت سی چیزوں پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کانفرنس کس کی تھی؟ فلسطین کے حوالے سے۔ ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ آئینی ترمیم، یہ محمد مالک صاحب نے بتایا ہے۔ مزید ملیحہ لودھی نے اس کے اوپر بات کی ہے جو کہ پاکستان کی مندوب رہی ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین پر اتنی سنجیدہ کانفرنس میں پیسٹریز اور پیٹیز چل رہی تھی اور کھانے کا اہتمام بھی تھا، کانٹے اور چھریوں کی آوازیں زیادہ آ رہی تھی، اگر کھانا پینا تھا تو 1-1.5 گھنٹہ ٹھہر جاتے، یہ سب انتہائی غیر مناسب تھا جو کیا گیا۔ اب آگے آجائیں، مفتی کفایت اللہ، انہوں نے ٹی وی شو کے اوپر بیٹھ کر کہا، متی اللہ جان کے شو میں، انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کی 180 سیٹیں تھیں جو چوری کر کے نون لیگ کو دی گئی، اور ایسی پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کا جواز کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ عوام کے پاس جائیں، صاف اور شفاف الیکشن ہوں، اس کے بعد بے شک آپ آئینی ترمیم کریں، اور یہ بات سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس بات کو دنیا دیکھے گی۔
کہ بھائی جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے وہ تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری سیٹیں چوری ہوئی ہیں، تو کیا سیٹوں کو چوری کر کے کوئی آئینی ترمیم کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ حبیب اکرم صاحب نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے، یہ ذرا سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث حکومت کو آئینی ترمیم پر جو حمایت حاصل تھی وہ بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے۔ اب آئینی ترمیم کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، جبکہ 25 اکتوبر کو جو تبدیلی متوقع ہے وہ یقینی طور پر واقع ہوگی۔ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، یعنی کہ قاضی فائصہ صاحب کا بوری بسترا گول ہے بھائی، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور اس میں آپ سارے کا سارا کریڈٹ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، ووٹر اور سپورٹرز کو دیں گے، جنہوں نے باہر نکل کر بھرپور احتجاج کیا، اور ہاں علی امین گنڈا پر اور ان کے قافلے کو بھی دیں گے، جو ساری رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اسلام آباد تک پہنچے۔ آگے کی کہانی پھر اور ہے، وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کھلے گی، آپ تک پہنچائیں گے۔ ندیم افضل چند پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں سمیت تمام خواتین کو رہا کرنا چاہیے جو بھی اسلام آباد والے واقعہ میں گرفتار ہوئی ہیں، پلیز سیاست کو اس نہج پر نہ لے کر جائیں۔ ندیم افضل صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا دھیان کراچی میں بھی کر لیں۔ وہاں پر مہرنگ بلوچ کو انہوں نے جانا تھا، ملک سے باہر روکا گیا، نہیں جانے دیا گیا، بدتمیزی کی گئی، حالانکہ ان کا نام ECL کے اندر نہیں تھا۔ یہ کل رات کی خبر ہے، میں تک پہنچا رہا ہوں۔ مزید لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر ہے، زرتاج گل کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ان کو 3 MPO میں جیل کے اندر بند کر دیا گیا تھا۔ عاصمہ شرازی کے شو میں فیصل واوڈا نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی نوٹ اور ووٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے جو سیاستدانوں کا جبہ پہنا ہے یہ بکاؤ مال ہوتا ہے، فیصل واوڈا نے کہا۔ تو آگے سے عاصمہ شرازی نے کہا سیاستدان تو آپ بھی ہیں، تو فیصل واوڈا نے کہا میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں کہ ہم بکاؤ مال ہیں اور ہم نے ایک جبہ پہنا ہوا ہے۔ اور 2-3 دن پہلے فیصل واوڈا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سیاستدانوں کی اوقات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اتار دیتے ہیں، یہ اپنا کوٹ، ٹائی، شرٹ، پینٹ یہ سب کچھ اتار دیتے ہیں، یہ اتنے کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، یہ فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت فیصل واوڈا صاحب حکومت کا سمجھے حصہ ہیں، تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سب کی بات ہو رہی ہے، PTI کی بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ کیا سب کو رہے ہیں۔ اور PTI والوں نے اگر کسی جگہ پر کپڑے اتارے ہیں، پینٹ، کوٹ، شرٹ، ٹائی اتاری ہے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی ثبوت ہوں گے، وہ ضرور سامنے آنے چاہیے۔ قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے ایک بڑی اہم بات آئی ہے جی، کہتے ہیں کہ آئین کے تحت ایگزیکٹو اور عدلیہ سپریم کورٹ کے حکم ماننے کے پابند ہیں، تو ابھی تک مخصوص نشستوں والا فیصلہ کیوں نہیں مانا گیا؟ یہ بڑا سوال ہے بھائی۔ اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ میٹھا میٹھا ٹھیک ہے، کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ جو ٹھیک لگے وہ مان لیں گے، جو نہیں لگے وہ نہیں مانیں گے۔ یہ تو زیادتی ہے، یہ تو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک اور خبر چل رہی ہے بھائی کہ جسٹس یحییٰ افریدی بڑی کوشش کر رہے ہیں تمام ججز کو اکٹھا کرنے کی اور صلح کروانے کی، یہ بھی خبر چل رہی ہے۔ ابھی آج تک کے جو حالات ہیں، ابھی تک کی میں بات کر رہا ہوں، آج تاریخ ہے 8، 26 سے پہلے اس ملک کے اندر بہت کچھ ہونا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت کچھ ہونا ہے، آپ لوگ تیار رہیے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، یہ ذہن میں رکھنا آپ لوگوں نے۔ قاضی فائصہ صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے یا ان کو آئینی عدالت کا جو سربراہ لگانا ہے، اس حوالے سے آج کی تاریخ تک ختم شدہ معاملات، کل پرسوں آنے والے ہفتے میں کیا ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، ہوگا انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن آج کی تاریخ تک جو سٹوری ہے وہ ختم شدہ ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے جی، کچھ ویڈیوز حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہیں کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے، جو کارکنان تھے، ان میں کچھ افغان شہری بھی ہیں، انہوں نے بھی انٹرویو دی ہیں، ویڈیوز دی ہیں کہ جی تحریک انصاف والوں نے ہمیں 2000 روپیہ دے کر لالچ دیا کہ احتجاج کرنا ہے، توڑ پھوڑ کرنی ہے، PTI قیادت خود بھاگ گئی، ہمیں یہاں پولیس نے پکڑ لیا، بہکاوے میں آنے پر ہم شرمندہ ہیں، انہوں نے ہمیں پیسے دیے، نہ یہ خود نظر آئے۔ یہ احتجاج میں پکڑے جانے والے لڑکوں نے بات کی ہے، جو کارکنان ہیں۔ آپ یقین کریں مجھے جب میں نے یہ دیکھی بات، سچ ہے جھوٹ ہے عدالت کے اندر جا کر پتہ لگے گا، لیکن جب میں نے یہ بات دیکھی تو مجھے وہ سارا کچھ یاد آ گیا، وہ عثمان ڈار کی پریس کانفرنس، شیخ رشید کی پریس کانفرنس، وہ مراد راز کی پریس کانفرنس، ابرار الحق کی پریس کانفرنس، ساری کی ساری یاد آ گئی کہ بھائی اب دوبارہ یہ کام شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ بہرحال اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان کے اندر رکھے،
پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔